तुम्हारे पाक सुंदर कदमों में झुके, जिस मकसद के लिए झुके खुदावन उस मकसद को पूरा करना और कामयाब हमें करना खुदावन की तेरे क्या है। आज हम प्रार्थना नंबर 2 जो है वो उसको देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मिस्यानिक कांग्रीगेशन में हर दफ़ा जब क्लास का आगाज़ होता है तो वो नरसिंगे के साथ होता है, जिसको शोफार कहते हैं। ये क्या हो गया? नंबर 1 का तरीक़ सीखा था और आज हम गौर करेंगे नोयक लफ्ज़ पर। नोयक क्या लफ्ज़ है ये? जैसे शालूम जो है वो अरबी कह रहा हूँ हिब्रू अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसी तरह नोयक भी जो है वो अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। और ये असल में लफ्ज़ है इंग्लिश में नोहा। क्या है? नोहा। नोहा को हम उर्दू में बोलते हैं नू नबी का तरीका आप सबने सुना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में हम नोहा और अब्रानी में उसे हम नोयक के मुताबिक जो है देखते हैं। और इनमें आज हम क्या सीखेंगे, कौन से चैप्टर देखेंगे? इसमें पैदाइश है, यसाया है, मत्ती है, पहला पतरस, दूसरा पतरस है, लूका है और एमाल की किताब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कश्ती देख रहे हैं, ये जेनेटिक सिस्टम देख रहे हैं और ये सितारे को देख रहे हैं। तो आज ये 3 चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। बड़ा आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सिर्फ इसको गौर से सुनिएगा। अभी हम एक आयत रीड करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि लास्ट टाइम हमने पैदाइश 5 बाब तक देखा था। आज 6 से लेकर 11वें बाब तक को हम देखेंगे। इसका रिव्यू आपको देता रहता हूँ कि बेटियाँ पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने पैदाइश 6 बाब और 13 आयत, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नूह का ज़माना था। किसका ज़माना था? सवाल में किसी को भी पूछ लेना, ठीक है। नूह का ज़माना था और उस वक्त नूह के दौर के हालात क्या थे कि बिजनेस एज अनयूजुअल, कि लोग जो आम अपने कारोबारी और दुनियावी जिंदगी बसर कर रहे थे, खुदा की नज़र उस दौर पर थी। और जब खुदा ने उस दौर को देखा, उन लोगों को देखा, तो खुदा ने उस रूटीन को उन लोगों को पसंद ना किया, क्योंकि खुदा ने देखा कि जो बदी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जा रही है, बजाय इसके कि लोग खुदा की तरफ आए। खुदा ने जब नजर की तो खुदा ने ओके, गौर से सुनिएगा। और एक दिन खुदा के बेटे आए, खुदा के बेटे आए यानी कि फरिश्ते। उन फरिश्तों ने शादी आदम की बेटियों से क्यों की? खुदा के बेटों ने, जो कि अबलीस के फरिश्ते थे, उन्होंने आदम की बेटियों से शादी क्यों की? कोई जवाब किसी के जहन में क्यों हो? ओके, खुदा ने सबसे पहले किसको बनाया? मैं शुक्रिया नहीं कह रहा हूँ। खुदा ने सबसे पहले आदम और हवा को बनाया। अब साइंस के स्टूडेंट कौन से हैं? वो स्टूडेंट जो साइंस, जिन्होंने मैट्रिक की साइंस, वेरी गुड। डीएनए का नाम सुना हुआ आपने? डीएनए का। सो इंसान की जो तख्लीक है वो एक डीएनए के ऊपर है। इंसान की तख्लीक है एक डीएनए। अब किसी को डीएनए के तरीके कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है तो मजीद बयान कर सकता है कि डीएनए क्या है, नहीं है। डीएनए असल में वो एक जरसूमा है, वो एक खुलिया है जिससे इंसान की तख्लीक होती है, उसकी पैदाइश होती है। अगर मोजिस पैदा हुआ है या पिंकी पैदा हुई है तो वो उस डीएनए से पैदा हुई है जिसके ऊपर इंसान की तख्लीक खुदा ने की। सो जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया
تو اس نے وہ ڈی این اے استعمال کیا جو کہ آدم کو بنانے کے لیے اور ہوا کو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، جو لوسیفر ہے، آپ یہ جانتے کہ وہ سب سے بڑا فوٹو کاپیر ہے. سو ابلیس کو یہ پتا تھا کہ انسانوں میں سے ماں مریم پیدا ہوگی اور اس میں سے یسوع مسیح پیدا ہوگا. سو وہ کیا چاہتا تھا کہ وہ ڈی این اے تبدیل کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ڈی این اے، اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے منصوبے کو کیا کرے، ناکام کرے. اس لیے ابلیس نے اس ڈی این اے کو کیا کیا تھا، تبدیل کیا تھا. اور خدا کا منصوبہ کیا تھا کہ اس کائنات کی نجات کے لیے یسوع مسیح پیدا ہو. تو ان چیزوں سے تو پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان سب کا ڈی این اے کیا ہو گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تاجو ڈرنا نہیں ہو. یہاں پہ میں ڈی این اے کی ابھی بات کرتا جا رہا ہوں. یہ ایک شخص دیکھتے ہیں، یہ در حقیقت ہے 14 فٹ لمبا ہے. سو ڈی این اے تبدیل ہو چکا تھا. خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹوں سے شادی بھی کی اور ڈی این اے تبدیل ہوتے گئے. بات ثبوت صرف ان تصویروں میں نہیں جو میں نے پیچھے آپ کو دکھائی ہیں، اور دیو حقل انسانوں میں جن کو ہم جن بولتے ہیں، اکثر کہانی سنتے ہیں بہت بڑے جن ہوتے تھے پہلے. ٹھیک ہے، تو کلام اس کو بیان کرتا ہے کہ ڈی این اے تبدیل ہوا، ایسے دیوتا اور جن موجود تھے. آئے ہم نکالیں، ابھی ثبوت دیکھتے ہیں. گنتی کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 32 سے 33 ہے. اوکے، غور سے سنیں گا. گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 32 سے 33 آیات تک غور سے سنیں گا. اگر نکالیں صفحہ نمبر 138 پہ ہے، 138. جلدی سے نکال لیں گے. اچھا ادھر سنیے گا غور سے. ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کیا کرتا ہے، کھا جاتا ہے. جنہیں ہم کینیبال کہتے ہیں، آدم خور انسان بھی کہتے ہیں، جو اپنے ہی ملک کے باشندوں کو کیا کرتا ہے، کھا جاتا ہے. اب آگے ذرا سنیے گا. اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں. جبار جنوں کو کہتے ہیں، دیوتاؤں کو، اور جباروں کی نسل سے ہیں. اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں. ہم اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے کرتے ہیں، ٹڈے ہوتے ہیں. سو ڈی این اے کیا تھا، تبدیل ہو چکا تھا. جن دیو اس وقت موجود تھے، پورے ملک ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے. اور جب موسیٰ جو ہے وہ یشوع جو ہے دو جاسوسوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس زمین کی اس ملک کی خبر ہو جہاں ان کو قبضہ کرنا ہے، تو بتاتے ہیں کہ وہاں تو ایسے جو ہیکل لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو کھا جاتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے کیا ہوں، ٹڈے ہوں. یہاں سے اندازہ لگایا کہ وہ جن تھے، کتنے قد آور. ہو سکتا ہے پوری بلڈنگ جتنے یا اس سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ ٹڈی تو اتنی سی ہوتی ہے نا. تو ٹڈی اسی وقت کسی سامنے، آپ اس بلڈنگ کے سامنے بھی ٹڈی نہیں لگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ٹڈی کس کے سامنے لگیں گے؟ جب آپ جائیں گے پھاٹک پر، جو وہ آئی ٹاور بنا ہے، بڑی بلڈنگ بنی ہے، اس کے سامنے آپ ٹڈی لگیں گے، اتنی بڑی بلڈنگ کے سامنے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو انسان تھے، ٹھیک ہے، وہ دیو ہیکل کی طرح تھے، جنوں کی طرح تھے، اور ان کے ڈی این اے کیا ہو چکے تھے، تبدیل ہو چکے تھے. ذرا یہ جنوں کی کتاب سے ایک صفحہ لیا گیا، ٹھیک ہے، کہ 36 سائنسدانوں کو 36 فٹ تک کے بندے ملے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 36 فٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور میرا قد جو ہے وہ 5 فٹ اور 10 انچ ہے. 5 فٹ اور 10 انچ میں اتنا ہوں. اور 5 سے آپ 6 7 8 9 10 31 32 33 35 36
اس سے کتنی ڈبل بلڈنگ ہوگی تب اتنا انسان بنے گا. اور یہ ڈھانچے سائنسدانوں کو ابھی ملے اور یہ عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. تو صرف وہ نقلی نہیں ان کو ڈھونڈے, یہ کلام میں ابھی ہم نے اس کو دیکھا ہے, ثابت کیا کہ ایسے دیو ہیکل جن بت وہاں پر موجود تھے جو اتنے قدآور تھے اور وہ اپنے ہی لوگوں کو یہ کہ انسانوں کو وہ کھاتے تھے. سو ڈی این اے کیا ہو گیا تھا, تبدیل ہو گیا تھا. ڈی این اے ابلیس نے وقتی طور پر تبدیل کیا. انسان آج سائنسدان نے بھی ڈی این اے کو تبدیل کیا. میں جلدی سے کلوز کروں گا. کلون بیبی کے متعلق سنا, کلون جو بچے سائنس ہیں وہ تو جانتے ہوں گے. کلون بیبی یہ کہ کلون ایک ریسرچ تھی کہ سائنسدانوں نے خود سے جانوروں کو تخلیق کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ کچھ جرثومے انسانوں کے بدن سے لیے انہوں نے اور کچھ جو غیر قدرتی جرثومے تھے ان کو ملا کر کلون سے جو دنیا میں پہلا جانور جو سائنس نے خود تیار کیا جو کہ بغیر کسی قدرتی نظام کے بغیر تیار ہوا, وہ یہ ڈولی تھی. یہ جو آپ دیکھیں ہیں اس کا نام ڈولی ہے. ٹھیک ہے, یہ امریکہ میں سائنسدانوں نے اس کو خود پیدا کیا اور انہوں نے بھی ابلیس کی طرح اسی سسٹم کو لے کے کچھ انسان سے کھلے لیے اور کچھ انہوں نے غیر قدرتی کھلیوں کو آپس میں مکس کر کے اس ڈولی کو تخلیق کیا. لیکن کیا ہوا کہ یہ چند دن ہی زندہ رہی, کیونکہ کلون بیبی سے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ لگتا تو انسانوں جیسا ہے, لگتا تو جانور جیسا, لیکن ویسا ہوتا نہیں ہے. سو جو ابلیس نے ڈی این اے کو تبدیل کیا, جو خدا کے بیٹے آدم کی بیٹے سے شادی کی, وہ جانور انسانوں جیسے لگتے تھے لیکن وہ تھے نہیں. ان کو آپ غیر مخلوق کیا کہتے ہیں, آپ خلائی مخلوق کہہ سکتے ہیں یا ابلیسی قوتیں ان کو کہہ سکتے ہیں, یہ شیطانی فوجیں کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ اکثر ایلینز کے متعلق سنا ہوگا, آپ نے اکثر سنتے ہیں جی فلاں ملک میں خلائی شکل دکھائی ہے, وہاں سے ایلینز یعنی کہ خلائی مخلوق اتری. سو کوائٹ پاسبل ہے کلام کے مطابق کہ اس قسم کی مخلوق بھی پیدا ہوئی کیونکہ ابلیس نے ڈی این اے کو تبدیل کیا. ٹھیک ہے, اور اس قسم کی مخلوقات کا کائنات میں آنا, یہ دنیا میں آنا کوئی حیرانگی یا غیر جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھیں کہ مٹی کو ہم دیکھیں کہ مٹی کا ڈی این اے بھی ابلیس نے جو تھا وہ تبدیل کر دیا تھا. کلام میں اگرچہ لکھا کہ تم مٹی اور لوہے کو ایک نہیں کر سکتے, ایک جیسا نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مٹی کو, ابلیس نے جو زمین کے اندر بھی مخلوقات تھی ان کا بھی ڈی این اے جو تھا وہ تبدیل کیا. شاید یہی وجہ ہے کہ سانپ جو پہلے مختلف تھے اب اس سے قدرے جو ہے وہ مختلف ہیں. پہلے چلتے تھے, ان کی ٹانگیں ہوتی تھی, لیکن یہ خدا نے بھی کہا, لعنت دی تھی کہ تم آئندہ کے بعد جو ہے وہ خاک چاٹو گے یعنی کہ رنگ ہو گئے. جب سائنسدانوں نے ایک ملک میں مٹی کو صاف کیا اور سیٹلائٹ سے تصویر لی تو آپ غور کریں, اگر اس کا فوکس ہوتا نہیں, اس کا نہیں ہوگا, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑے سانپ کا جو ہے وہ فوسل ہے. فوسل کا آپ مطلب سمجھتے ہوں گے بعض. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں یہ سانپ کا سر ہے اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ فوسل ہے. سو اصل میں زمین کے اندر اوپر اور اس سے اوپر بھی ابلیس نے ڈی این اے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی. دانیل کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 43 آیت میں لکھا ہے, اگر کوئی نکال دے تو جلدی سے.
और खाना मज़ेदार है ना? हाथ तो सुला दें ज़रा। भाई